अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत मुजीब। आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि नया साल सबके लिए खुशियों का बाइस बने और आजकल जो दुनिया में कोरोना की मुसीबत आई हुई है इस कोरोना की मुसीबत से सबको निजात दिलाए। आज के मेरे मेहमान पाकिस्तान के बहुत मशहूर बाहर नजूम हैं जो सितारों की गहरी चाल के ऊपर नजर रखते हैं। आज का प्रोग्राम नए साल की मुनासबत से है और आज यहाँ पे हम बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करेंगे और कुछ राज की बातें बताएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब कनान चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम कनान साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपने यही फील्ड क्यों चुनी? इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर लोग चुनते हैं लेकिन आपने यही फील्ड क्यों चुनी? देखे मैंने भी बहुत कोशिश की, डॉक्टर बनने की तो कोशिश नहीं की मैंने। मुझे पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। वालिद साहब मेरे आर्मी में थे तो वो आर्मी से रिटायर्ड हुए तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए मैंने ट्राई किया, एग्जाम भी दिए, तो मैं बस उसमें वो कहते हैं ना अपना वो चेस्ट मेजरमेंट से मैं रह गया उसमें। वो मेरी मेजरमेंट नहीं पूरी हुई तो उसके बाद फिर मैंने मेरी ये ख्वाहिश रही कि चलो फिर मैं पायलट बन जाता हूँ। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि मैं पायलट बन जाऊंगा। तो मुझे इसका प्रोसीजर बिल्कुल नहीं पता था कि पायलट कैसे बनते हैं, बस मुझे ये पता था कि एयरफोर्स में जाते हैं तो पायलट बन जाते हैं। राइट। तो वो भी फिर पायलट का भी नहीं हो सका। फिर बस मैंने आईटी में बड़ा शौक था मेरा, मैंने आईटी सेक्टर में पढ़ाई अपनी शुरू की, फिर आईटी मैनेजर का जॉब किया मैंने। तो बस ये करते करते फिर मैं इस फील्ड में आ गया। सर ये कौन सा लम्हा था जब आपने ये डिसाइड किया कि अब मैंने फील्ड जो है ना अपनी स्विच करनी है और लोगों का मुस्तकबिल बताना है? एक दफा बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है, मैं सुनाता चलूं। जी जरूर। मैं वैन में सफर कर रहा था लाहौर के अंदर, तो वैन के शीशे से बाहर ऐसे मैं देख रहा था तो एक बैनर पे लिखा था कि अपनी किस्मत का हाल जाने और उसकी कोई 200 रुपए फीस थी। तो मैंने वो बैनर देखा तो मैं वहीं उतर गया। मैंने एक कंडक्टर से कहा कि मुझे इधर उतार दे, मुझे किस्मत के बारे में जानना है। तो एक शख्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आजकल भी वो जंतरियों वगैरह में कुछ लिखते हैं, तो उनके पास मैं गया, वो तब भी लिखते थे। उनसे मैंने कहा कि मुझे शौक है कि मैंने कुछ मशहूर आदमी बनना है। तो उन्होंने मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ ली, तो मुझसे उन्होंने कहा कि अगर आप एक दिन पहले पैदा होते ना तो आप मशहूर हो जाते, आप जिंदगी में कुछ कमा भी लेते, अभी आप गरीब ही मरोगे। उस वक्त पाकिस्तान में जीपीआरएस चलता था, इंटरनेट जो होता था ना 11-12 में जीपीआरएस। तो मैंने जीपीआरएस ऑन करके मैंने सर्च किया कि कितने लोग दुनिया में जो है वो बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। तो बड़ा मतलब बहुत बड़ा नंबर था। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार इतने लोग बिलीव करते हैं तो ये नॉलेज गलत नहीं हो सकता, ये बताने वाला गलत हो सकता है। क्योंकि जिस बंदे ने मुझे प्रेडिक्शन दी थी उससे मैंने जब हल पूछा तो उसने मुझे कहा कि इसका हल यही है कि ये वाला स्टोन पहन लो, ये वाला पहन लो तो आप अमीर हो जाओगे, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तो मुझे वो बात कोई ऑथेंटिक नहीं लगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि बकौल इस शख्स के मैंने गरीब रह के मरना तो है ही, तो फिर मैं बजाय पैसा जाया करने के बिजनेस में मैं इसी फील्ड में रिसर्च शुरू करता हूँ, या मैं कुछ कर लूंगा, कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा, या फिर अदरवाइज गरीब तो मैंने रहना ही है। मैंने तकरीबन दुनिया की 10,000 से ज्यादा पर्सनैलिटीज को उनकी जिंदगियों को रीड किया। इसमें मुझे 3 से 4 साल लगे, लेकिन मैंने उनको रीड करने के बाद कैलकुलेशंस की उनकी वक्त की, उसमें से मैंने रिजल्ट्स निकाले कि कब टाइम अनलकी होता है, कब लकी होता है और उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो उसके बाद मैं नताइज पर पहुंचा। उस कैलकुलेशंस को मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आम जिंदगी पर की, अपनी जिंदगी पर की, फिर उससे प्रेडिक्शंस देना शुरू की मैंने। और उन प्रेडिक्शंस के नताइज अल्हम्दुलिल्लाह इतने अजीबोगरीब निकलना शुरू हुए कि वो चीज मुझे विद इन डेज मीडिया में लेके आई और हाइप बन गई। और कैसे लेके आई ये मैं आपको, ये भी एक अलग स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊंगा, आप इस पर भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो सर ये आपने जब स्टार्ट किया तो बाकायदा इसकी कोई तालीम होती है, कोई प्रॉपर, या आपने कुछ इसकी ट्रेनिंग ली? मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी मैंने स्टडीज की लोगों की लाइफ्स को, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैं रीड कर रहा था एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, मुस्तकिल मैं इसको स्टडी कर रहा था। ये कभी मेरी एजुकेशन का हिस्सा नहीं रही है।
لیکن الحمدللہ جب میں باقاعدہ اس کو میں نے پریکٹیکل لائف میں لے کے آیا اور میں نے 10,000 لوگوں کی زندگیوں کو ریڈ کر کے اس سے نتائج نکالے اور پھر پریڈکشنز دینا شروع کی اور سلوشن پرووائڈ کرنا شروع کیے، تو آج وہ سارے لوگ، میں آپ کو زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کروں گا، میری کمیونٹی میں پاکستان میں کیا، یہ انڈیا پاکستان اور یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر بہت زیادہ اسٹرالوجی میں گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ عمران خان صاحب زندگی میں کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ انڈیا کے اسٹرالوجرز کی بھی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا عمران خان کی کنڈلی میں یوگ نہیں ہے، وہ زندگی میں کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ کچھ نے کہا تھا ان کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے پرائم منسٹرشپ کی، وہ نہیں بن سکتے۔ آئی واز دا اونلی ون جس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور یہاں ڈگریوں والے گولڈ میڈلسٹ جو انسٹیٹیوشنز کھول کے بیٹھے ہیں انڈیا میں ڈگریاں دینے والے، وہ فیل ہوئے الحمدللہ اس میں۔ جن صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور آج آپ ماشاءاللہ جو ہے اتنے کامیاب ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، تو کیا ان کے پاس دوبارہ گئے کہ نہیں جی تمہاری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی؟ وہ الحمدللہ آج بھی اسی گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو یہی بتاتے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے تھوڑی بہت جو بھی دی ہے، عزت دی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج بھی ایئر کا اینڈ ہو رہا ہے اور میں شو پہ شو کر کے آ رہا ہوں، اور آج بھی شاید وہ بیٹھے یہی بتا رہے ہوں گے لوگوں کو کہ آپ ایک دن بعد پیدا ہو جاتے ہیں یا ایک دن پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں تو عظمت صاحب میں نے تو اپنی اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ سیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہارڈ ورک پلس لک از اکول ٹو سکسیس۔ انسان قسمت اور محنت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ نیمرولوجی ہے کیا؟ نیمرولوجی از اے سائنس آف نمبرز۔ انسان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، پھر انسان کے نیم کا ایک عدد نکالا جاتا ہے، اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ سمپلی اس نمبر کا انسان کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبر کے ساتھ اور آنے والے وقت کے عدد کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں، یعنی انسان کی ڈیٹ آف برتھ کا نمبر، اس کے نام کا نمبر، اس کو آنے والے دن، مہینے، سال یا ہفتے یا گھنٹے یا منٹ کے نمبر کے ساتھ جمع کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نمبر اس کے ساتھ لکی ہے، ان لکی ہے، ایوریج ہے۔ اس کے حساب سے ریزلٹس نکالے جاتے ہیں۔ اگر وہ لکی ہے تو ریزلٹس اچھے ہوں گے، اگر وہ ایوریج ہے تو ریزلٹس ایوریج ہوں گے، اگر وہ ان لکی ہے تو ریزلٹس برے ہوں گے۔ صحیح۔ لکی اور ان لکی نمبرز کی آپ نے بات کی، تو یہ جو حرف ہوتے ہیں ان کو ایڈ کر کے نمبرز نکلتے ہیں؟ بالکل، انسان کی ڈیٹ آف برتھ کو، جیسے پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ 14 اگست 1947 ہے، تو ہم 14 کو جمع کرتے ہیں، 4 اور 1 کو جمع کرنے سے عدد 5 بنتا ہے۔ 14 اگست 1947 کا ٹوٹل کریں تو عدد 7 بنتا ہے، تو پاکستان کے عدد 5 اور 7 ہو گئے۔ اسی طرح بانی پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جمع کریں تو 25، یعنی کہ عدد 7 بنتا ہے، 2 اور 5 کو جمع کرنے سے 25 ستمبر 1876 کو جمع کرنے سے عدد 5 بنتا ہے، یعنی بانی پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو ٹوٹل کریں تو عدد 7 اور 5 بنتا ہے، اور پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جمع کریں تو عدد 7 اور 5 بنتا ہے۔ یعنی جہاں سے بھی نیمرولوجیکلی ہمیں کنیکشن ملتا ہے کہ پاکستان کا عدد 5 اور 7 ہے، 2 لکی نمبرز، اور پاکستان کو بنانے والے کے عدد 7 اور 5 ہیں، وہی 2 لکی نمبرز جو پاکستان کو رول کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو بنانے والے کے نمبرز ہیں۔ تو نیمرولوجیکلی یہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ نمبرز کیسے رول کرتے ہیں انسان کو۔ یہی بات میں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہی تھی، اور میں ہمیشہ یہ ایگزامپلز اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ انسانوں کو ایک سائنس کے طور پہ نیمرولوجی ثابت بھی ہو۔ میں کہتا تو ہوں سائنس ہے، تو سائنس ہر بندے کی سمجھ میں آنی چاہیے، نہ صرف میری سمجھ میں نہیں آنی چاہیے۔ جیسے اسٹرالوجر کہتا ہے جی راہو کیتو سائنس ہے، تو راہو کیتو آپ کی ہے، میری عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نواز شریف صاحب کا جب کیس شروع ہوا 2015 کے دسمبر میں نے سما ٹی وی پر یہ پریڈکشن دی کہ 3 کا عدد آج سے ان کے لیے ان لکی ہے۔ تو ہوا کیا، 3 اپریل کو پاناما کا ایشو آیا، 21 مئی کو ان کی سرجری ہوئی، 3 اکتوبر کو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنا پہلی دفعہ بیان جمع کروایا۔ قطری شہزادے کا خط جو ہے 120 ملین کا اس میں ذکر تھا جو ان کے اگینسٹ گیا، 1 اور 2 کو جمع کریں عدد 3 بنتا ہے۔ 3 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان دیا، ججز نے کہا کہ اس بیان میں اور پارلیمنٹ والے بیان میں تضاد ہے،
پھر 21 جولائی کو 2 اور 1 کو جمع کرنے سے عدد 3 بنتا ہے. جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، جبکہ وہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، اور جس حلقے سے پرائم منسٹر بنے تھے وہ حلقہ نمبر 120 تھا، اس کا عدد بھی 3 بن رہا تھا. یعنی 3 کا عدد جب پرائم منسٹر شپ میں آیا تو وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے. یعنی میں نے تو ساری چیزوں سے پہلے بتایا تھا 3 کا عدد، اور 21 فروری کو ان کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اب یہ پارٹی کی صدارت سے بھی فارغ کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ پارٹی کی صدارت بھی نہیں سنبھال سکتے. تو یہ تو میں نے ایڈوانس میں بتایا تھا. اسی طرح ایک چیز اور ایڈ کرتا چلو، عمران خان صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے 2018 میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ 25 کو الیکشن ہے، عدد 7 بنتا ہے 2 اور 5 کو جمع کرنے سے، تو عمران خان صاحب کے لیے 7 کا عدد لکی ہے، تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ساتھ میں نے مثال دی 25 رن سے عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا تھا. 25 اپریل کو انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، 25 کو جمع کریں عدد 7 بنتا ہے، 25 اپریل کا عدد بھی 7 بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیاست میں انہوں نے آئے وہ تو جو الیکشن کی ڈیٹ آئی وہ بھی 25 تھی جولائی کی، اور 25 جولائی 2018 کو جمع کرے تو ٹوٹل عدد بھی 7 بنتا تھا، 25 کا بھی 7 بن رہا تھا. تو میں نے پریڈکٹ کر دیا کہ ڈیفینیٹلی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. میں نے ایڈوانس میں یہ بتائی بات، نیورولوجی سے ایک سائنس ہے، 7 اور 7 کو جمع کرنے سے ٹوٹل عدد 5 بن رہا تھا، اور 25 کو جمع کرنے سے عدد 7 بن رہا تھا، وہ بنے گے، وہ بنے. یہ سائنس ہے، اتنی سمپل ہے. تو سر یہ بتائیں کہ کسی بھی شخص کا جب لکی نمبر آپ ایک بتایا تھا تو وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے لکی نمبر یا چینج ہوتا ہے؟ وہی جاتا ہے. کسی بھی انسان کا جو لکی نمبر ہوتا ہے نا، جب وہ لکی نمبر رول کرتا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ وہی جاتا ہے. جب ان لکی نمبر رول کرتا ہے تو وہ وہی جاتا ہے. کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں میں ڈیلی روٹینز میں، روزمرہ زندگی میں اپنے لکی نمبرز کو لے کے آنا ہوتا ہے. اگر آپ کا لکی نمبرز آپ کی زندگی میں آنا شروع کر جاتے ہیں روٹین وائز، وہ آپ کے کہنے کے بعد آنا شروع کریں یا ویسے ہی لکیلی آپ کو رول کرنا شروع کر دیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی قسمت بہتری کی جانب جا رہی ہے. تو لکی نمبرز کی بات ہو گئی. ایک سوال اور ہے کہ نام چینج کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نام چینج کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے جیسے بات کیا کہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ آپ کا نیم جو ہے اس کا عدد بائی برتھ لکیلی وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، تو دن تو چیزیں بالکل ٹھیک ہے. ہم دیکھتے اب جیسے مارک زکربرگ ہے، اس نے اپنی مرضی سے تو نام نہیں رکھا، لیکن لکیلی کیا ہوا کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اس کا نیم کمپیٹیبل تھا. تو ایسے بچے کو جس کا بائی برتھ نیم کمپیٹیبل ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، بچپن سے ہی فوکسڈ ہوتا ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو وہ اس دھن پہ لگ جاتا ہے، ماں باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ادروائز کیا ہوتا ہے، بچے کا اگر نیم ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس کو سٹرگل کرنی پڑتی. سر کبھی کسی نے کوئی لاٹری کا نمبر آپ سے پریڈکٹ کرایا اور وہ کامیاب ہوا؟ دیکھیں ایسے لاٹری کے نمبر میں نے کبھی اس پر کیلکولیشن زیادہ نہیں کی، لیکن میرے پاس کینیڈا سے، یو کے سے بہت زیادہ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں، تو میں اکثر ان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق جو ان کے لکی نمبرز ہوتے ہیں، ہر انسان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اس کے مختلف لکی نمبرز ہوتے ہیں، وہ میں ان کو اکثر دے دیتا ہوں. اس میں سے کافی سارے نمبرز بن رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ انہیں لکی نمبرز کو یوز کر کے کمبینیشنز بناتے رہتے ہیں. تو شاید 1-1.5 سال پہلے میرے ایک کلائنٹ کی چھوٹی سی ایک لاٹری لگی تھی، بہت بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی اماؤنٹ تھی، لیکن شاید کسی کی لگی تھی. اسپیشل کبھی میں نے لاٹری کی کیلکولیشن نہیں کی. نہیں سر، آپ نے اپنی پرسنل لائف کے اوپر زندگی میں اس علم کو کبھی یوز کیا اور اپنے بارے میں کوئی پریڈکشن کی اور وہ صحیح ہوئی؟ پریڈکشنز تو نہیں کرتا اپنے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنے لیے میں اپلائی کرتا ہوں اس نالج کو، اپنی لکی ڈیٹس کے اکارڈنگ کام کرتا ہوں. میں نے اپنا نیم چینج کیا اس فیلڈ میں آنے کے بعد، میرا آئی ڈی کارڈ میں نیم کچھ اور تھا، میں نے اس فیلڈ میں آنے کے لیے بھی نیم چینج کیا، اور ابھی بھی میں اپنے نیم کے اسپیلنگ جو ہے جو چینج کیے ہوئے ہیں وہی ہر جگہ یوز کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ انشاءاللہ 2021 نہ صرف عمران خان صاحب آرام سے پرائم منسٹر رہیں گے پاکستان کے 2021 میں، بلکہ یہ تو عمران خان صاحب کے ڈیلیور کرنے کا سال ہے. اور یہاں پر ایک لاجک بھی ہے میرے پاس نیورولوجیکلی، ابھی میں نے آپ کے شو میں ہی ذکر کیا، پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کا نمبر 14 اگست یعنی کہ 4 اور 1 کو جمع کرنے سے
5 بنتا ہے، اور اس سال کا اگر ہم عدد نکالتے ہیں 2021 کو جمع کرنے سے، یعنی 2 جمع 0 جمع 2 جمع 1، تو اس کو جمع کرنے سے بھی عدد 5 آتا ہے، یعنی پاکستان کا لکی نمبر ہے. تو پاکستان کا یہ بہترین سال ہے. پاکستان اپنے 5 سیکٹرز میں بہت زیادہ ترقی کرنے والا ہے. سب سے تو پہلے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی، دوسرا امپورٹ ایکسپورٹ میں، تیسرا انشاءاللہ انڈسٹریز ہماری بحال ہوں گی، چوتھا سیر و سیاحت میں انشاءاللہ، پانچواں ٹیکنالوجی میں آپ کو بہت زیادہ جدت ملے گی. اچھا، سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے لگتا ہے کہ آن لائن بزنسز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. جو آن لائن بزنسز ہیں اس کو ایک نئی ڈائریکشن ملے گی پاکستان میں. پھر جو آٹو انڈسٹری ہے وہ بڑی ترقی کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرک کارز کا بزنس بہت زیادہ پاکستان میں فلرش کرے گا. کہیں نہ کہیں پاکستان ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جائے گا، اور اسپیشلی پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا سال ہے. اور عمران خان بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انشاءاللہ چیزوں کو ڈلیور کرنے کی طرف جائیں گے. اور یس، مڈ آف 2021 سے جو ہے خان صاحب مہنگائی کے حوالے سے بھی پراپر کریکٹیو ایکشنز لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس میں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی باقاعدہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ پنش کریں گے جن کی نیگلیجنس ان کو نظر آئے گی. کیونکہ 2020 میں انہوں نے کافی اکھاڑ پچھاڑ کی اپنی پارٹی میں. لیکن انٹرسٹنگ ایک پریڈکشن میں آپ کے شو میں دیتا چلوں انشاءاللہ، میں آپ کو یاد بھی رہے گی یہ کہ ہم نے دیکھا 2020 میں پولیٹیکل لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چیزیں جاتی ہم نے دیکھی. 2021 میں نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ رہے گی، بلکہ یہاں پر بیوروکریٹس، بڑے بڑے آفیسر بھی اکاؤنٹیبل ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے 2021 میں. اب بڑے آفیسرز اور بیوروکریٹس کا نمبر ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آنے کا. تو یہ ایک اچھی چیز انشاءاللہ پاکستان کے لیے رہے گی، جو عمران خان صاحب بڑے کریکٹیو ایکشنز لینے جا رہے ہیں اس حوالے سے. تو نیب مزید جو ہے وہ تگڑا نظر آ رہا ہے 2021 میں، اور اب کی ریکوریاں بھی انشاءاللہ بڑے لیول پہ ہوں. سر، نواز شریف کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے، اور آئیں گے تو کیا سزا ملے گی یا NRO ملے گا؟ عظمت صاحب، NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ واپس آنے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے لیگل پرابلمس بڑھ جائیں گی، اور ان کے لیے بہت مشکلات دیکھ رہا ہوں میں. اور مشکلات اس حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ جو سپیچز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم پیریڈ میں یہ کرنی بھی ان کے لیے مشکل ہو جائیں. اور اس کے علاوہ لیگل پرابلمس بھی میں نواز شریف صاحب کے لیے دیکھ رہا ہوں. واپس آنا تو بہت مشکل ہے، کہیں ان کو واپس لانے کے انتظامات نہ کر دیے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لیگل پرابلمس کا نیا دور جنوری 2021 کے مڈ سے نواز شریف صاحب کے لیے شروع ہو رہا ہے، جو 2021 کے اینڈ تک ختم ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. زرداری صاحب کا کیا مستقبل ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عظمت صاحب، میں نے 2020 کے لیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ پریڈکشن دی تھی کہ آصفہ جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی 2020 میں، اور وہ بلاول کا پتہ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے. نہیں، بلاول کا پتہ صاف نہیں ہو رہا. میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ آصفہ اور بلاول کا ایک ڈو بنے گا، جیسے زرداری صاحب کا اور فریال صاحبہ کا تھا. اب بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آصفہ لیڈ کریں گی پیپلز پارٹی کو، اور زرداری صاحب کا ہی بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی ہے ان کی کہیں نہ کہیں بیک اینڈ سے. بلاول صاحب تھوڑا سا آپ کو بیک فٹ پہ کھیلتے نظر آئیں گے، اور مریم کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے گی. آصف علی زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے اپنے کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 2021 میں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کم بیک ایئر ہے 2021 کے. پیپلز پارٹی کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اپوزیشن جماعتوں میں سے بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی پیپلز پارٹی اپنے کارڈز اچھے طریقے سے کھیل کے، تو یہ بات غلط نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا چلوں. پیپلز پارٹی کی بات کروں تو لیڈرشپ میں سے آصف علی زرداری صاحب کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں ریلیف نظر آ رہا ہے، اور پھر وہاں سے نون لیگ سے میں بات کرتا ہوں تو مجھے اب شہباز شریف صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، اسپیشلی مارچ 2021 سے آن ورڈ. سر، اب اس وقت ہم MQM کی طرف آتے ہیں. MQM، PSP، MQM پاکستان اور بہادر آباد، یہ ساری جماعتوں کو کس طرح دیکھیں؟ کیا ایک ہوں گی یا کوئی نئی جماعت ابھر کر سامنے آئے گی؟ مجھے MQM میں کچھ زیادہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. MQM کے کم بیک کی کوشش ضرور ہوگی،
کیونکہ الطاف حسین صاحب کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ان کو بہتر ضرور ملا ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کا بہتر ٹائم پیریڈ ہونا اس وقت شاید اتنا افیکٹو نہ ہو سکے، کیونکہ ایم کیو ایم کا اٹ سیلف بہت انلکی ٹائم چل رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کا ریوائول ہو سکے گا ایز اے پارٹی۔ باقی آپ نے بات کی پی ایس پی کی، تو پی ایس پی کا اتحاد جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ بن سکتا ہے، ایم کیو ایم کی کوئی صورت شاید مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اور کراچی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کراچی کیا نیا صوبہ بنے گا یا کراچی کے حالات ایسے ہی رہیں گے؟ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ ابھی صوبہ بننے کے حوالے سے تو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یس ڈیفینیٹلی 2021 اور 22 کے یہ 2 سال کراچی کے لیے بہت اہم ہے، اسپیشلی 2021 کے مڈ سے کراچی کے لیے بہت لکی ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، تو کراچی کی قسمت یہ والے 2 سال ضرور بدلیں گے، انشاءاللہ کراچی کی قسمت بدلے گی اور کراچی بہت ترقی کی طرف جائے گا، اسپیشلی 2021 کے مڈ سے 2022 کے اینڈ تک کراچی جو ہے وہ بہت ترقی کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ اوکے، اب ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کی بڑی ٹینشن جو ہے وہ رہتی ہے، اور ابھی جو پچھلے دنوں ریسنٹلی بارڈر کے اوپر بھی بڑی جو ہے نا وہ آپس میں کچھ جو ہے وہ لڑائی چھڑائی ہوئی ہے، تو کیا ان قریب انڈیا پاکستان کی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یا کیا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اظہر صاحب 2020 کے آغاز میں نے ایک ٹی وی شو میں یہ پریڈکشن دی تھی کہ انڈیا میں نریندر مودی کا لکی ٹائم شروع ہو جائے گا تو سکھ موومنٹ چلے گی، احتجاج ہوں گے، اور اسپیشلی میں نے ذکر کیا تھا اپنی پریڈکشن میں کہ خالصتان تحریک زور پکڑے گی، جس پر اینکر بڑے حیران ہوئے تھے کہ یار یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے سامنے ہے، سکھ موومنٹ بھی عروج پہ ہے، فارمرز کا احتجاج بھی ہو رہا ہے اور نریندر مودی بھی پرابلم ہے۔ ابھی مڈ سے کیا ہوا ہے 2020 کے کہ نریندر مودی کا بھی انلکی ٹائم شروع ہو گیا ہے جی، انڈیا کا بھی انلکی ٹائم شروع ہو گیا۔ اب یہ جو خالصتان موومنٹ ہے یہ تو یہاں پہ نہیں رکے گی، یہ تو زور پکڑے گی، لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگا ہوں، یہ پریڈکشن آپ اپنے پاس سیو رکھیے گا، اس کی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی۔ ابھی یہ چیزیں یہاں پہ رکیں گی نہیں، نریندر مودی کا انلکی ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا، 2021 کے اینڈ تک اسپیشلی نریندر مودی کی اگریسو پالیسیز کی وجہ سے انڈیا کو نریندر مودی بہت نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ایک تو یہ انڈین اکانومی کو اگست سپتمبر 2021 تک بہت زیادہ ڈیمیج کر دیں گے اپنی اگریسو پالیسیز کی وجہ سے، یہ بڑے اگریسو آئیں گے ان موومنٹس کو لے کر، ان ایجیٹیشن کے اگینسٹ بڑے اگریسو آئیں گے، وہیں پر ان کو اپوزیشن کی طرف سے بڑا تگڑا جواب ملنے والا ہے، ان کی ہیلتھ ایشوز بھی رہیں گے، ان کو کہیں نہ کہیں خطرات بھی رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کی گورنمنٹ کو بھی پرابلمز ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں، مجھے ایک تو ہریانہ کے چیف منسٹر کا انلکی ٹائم نظر آ رہا ہے، شاید وہ اپنی چیف منسٹرشپ قائم نہ رکھ سکیں، پھر بہار کے چیف منسٹر بھی زیادہ لکی ٹائم میں سے نہیں گزر رہے، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تو اسٹیٹس ایسی ہیں جو انلکی ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہیں، شاید یہاں پہ سیکریفائز کرنا پڑے نریندر مودی کی گورنمنٹ کو یا ان اسٹیٹس کو اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، تو مطلب کشمیر جو ہے کیا بالکل الگ ایک مملکت بن جائے گی یا کچھ وہیں پہ بہتری ہو جائے گی انڈیا کے ہی جو ہے وہ امبریلا میں؟ انشاءاللہ یہ 2021 کے اینڈ کے قریب مڈ کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو بہت زیادہ بیک فٹ پہ آ کے کشمیر کو بہت ریلیف دینا پڑے گا، لیکن 22 اور 23 کے درمیان تو وہ چیزیں ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا انشاءاللہ تعالیٰ پرچم طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، وہ تو وہ باتیں ہیں، تو ابھی لیکن 21 کے اینڈ تک انشاءاللہ ان کو بہت بیک فٹ پہ آنا پڑے گا۔ یہ یہاں سے جو اس موومنٹ سے یہ سینیریو اس طرف جائے گا کہ آزادی صرف انہی لوگوں کو نہیں چاہیے جو آپ کے پاس بیٹھے، آزادی ان کو بھی چاہیے جن پر آپ ظلم کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ سر آپ کے پاس تو شوبز کی دنیا سے بھی بڑے جو ہے نا وہ آرٹسٹ آتے ہوں گے، تو کچھ شیئر کریں گے کہ کون کون سے آئے اور کڑی کیا ان کی خواہشات تھی؟ آرٹسٹ تو بہت آتے ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، بڑے بڑے آرٹسٹ، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ ایسا بتانا خواہشات کیا ہوتی ہیں، ایکٹریسز کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ ایکٹرز کی خواہشات ہوتی ہیں جب کوئی اچھا ہٹ پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کنان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں نظر نہ لگ جائے، میں آگے جا کے میرا ڈاؤن فال تو نہیں دیکھ رہے، آپ مجھے پلیز بتا دیں
کوئی صدقہ بتا دیں، میں آگے لوگوں کی نظریں لگ کے میں ڈاؤن فال کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا. اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے فیم کب ملے گا، فلاں ایکٹر جتنا فیم کب ملے گا، سپر ڈپر ہٹ کب ہوگا میرا ڈرامہ، یہ مجھے بتا دیں. تو یہی ہوتا ہے، جس کا اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے وہ فیم کے بارے میں پوچھتے، جس کا فیم چل رہا ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ ڈی فیم نہ ہو جاؤں گا. بہت شکریہ کنان صاحب آپ کے پریڈکشنز کا، اور آپ نے بہت ہی اچھی پریڈکشنز کی ہیں پاکستان کے بارے میں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان امیدوں کو اور ان پریڈکشنز کو کامیاب کرے، صحیح کرے، اور پاکستان میں خوشحالی آئے. اور یہاں پہ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اور کنان چودھری صاحب آپ کا بہت خاص طور پہ شکریہ کہ سر آپ اتنی مصروفیت میں سے آئے اور ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور آپ سے پھر انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی، اور ہم مزید کینیڈا کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ سے پریڈکشنز کرائیں گے اگلے پروگرام میں اور اس پہ بات کریں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور نئے سال کی دوبارہ آپ سب کو مبارکباد. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.